मेरे मकाले का उन्वान है अल्लामा एजाज फर्रुख, शख्सियत और अदबी इम्तियाजात। हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद की एक मुंतखबे दहर फरीद व मुमताज हस्ती, यानी शहर अर्जुमंद व ताले बुलंद के एक फर्जंद दिलबंद हजरत अल्लामा एजाज फर्रुख साहब हफिजहुल्लाह है। उनकी शख्सियत और उनके मिजाज व मिन्हाज ने इसी शहर मोहब्बत से इम्तिजाज पाया। उनकी शख्सियत हैदराबाद के तहजीबी अक़दार और रवायात की कदरदान और कदरशनास। यही वजह है कि उन्होंने अपनी तहरीरों में सदियों का सफर इस तरह तय किया है कि माजी उनके लिए हाल का दर्जा रखता है, और कुछ यूं भी कि वो खुद इस शानदार तहजीब का एक हिस्सा हैं। उनकी तहरीरें हैदराबाद के उरूज व जवाल, उसकी तहजीबी हुस्न जवान और शहर मोहब्बत के असहाबे फजलो कमाल के तस्करे से इबारत होती हैं। उनका उसलूब निगारिश ऐसा हसीन, दिलकश, दिलचस्प, दिलफरेब और मुनफरिद व मुमताज होता है कि फी जमाना उसकी मिसाल नायाब है। उनकी तर्ज निगारिश में गोया जादू है, और उनकी नस्र पर शायरी का गुमान होता है जिसमें सहरंगेजी की कैफियत का वफूर मिलता है। उनकी इबारत पढ़ते और खिताब सुनते हुए महसूस होता है कि वो अल्फाज के ऐसे मिजाज शनास हैं कि अल्फाज के बरमहल इस्तेमाल से माना आफरीनी पैदा करते हैं। उन्हें अल्फाज के मिजाज से ऐसी वाकिफियत और आगाही है कि वह अल्फाज के खानदानों और कबीलों से भी शनासाई रखते हैं, बल्कि अल्फाज पर मुकम्मल दस्तरस और उबूर रखते हैं। मौजू के एतबार से बरजस्तगी और बेसाख्तगी के साथ अल्फाज के बरमहल इस्तेमाल में कोई दूसरा उनका सानी नहीं। हरी में लफ्ज में अल्फाज उनके आगे सफ बसफ दस्त बस्ता मुअद्दब खड़े रहते हैं। अल्फाज के कबीलों की कुंवारियां और बहू बेटियां उनसे पर्दा नहीं करती। वो अल्फाज के सियाक व सबाक और तहारत और नजाबत को मलहूज रखते हैं। वो सिर्फ नजीब अल्फाज के इस्तेमाल के खोगर हैं। अल्फाज के इंतखाब और बरमहल इस्तेमाल से गैर मलफूज को भी मलफूज और मकतूब बनाने का हुनर जानते हैं। उनका यह ख्याल है कि अल्फाज अपने महल इस्तेमाल से माना पैदा करते हैं। वो अपनी तहरीर में सिर्फ अल्फाज से माना नहीं पैदा करते, बल्कि अल्फाज के दरमियान की खामोशी को भी गोयाई अता करते हैं। इस ज़मन में खुद अल्लामा एजाज फर्रुख साहब ने एक जगह यूं इजहार ख्याल किया है कि सिर्फ तखय्युल की बुलंदी ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि ख्याल को इबलाग व तरसील की तंगनाए से गुजार कर उसे महसूस बना देने की कुव्वत और फितरत के राज हाय सरबस्ता वाह करने के साथ साथ वो मलका भी हासिल रहे जो जज्बे की तपिश को दूसरों तक पहुंचा सके। लफ्ज आवाज है, और एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज के दरमियानी फसल खामोशी। बड़ा अदीब और बड़ा शायर और अदीब वो है जो न सिर्फ अल्फाज के दरमियान की खामोशी से गंजी नए मानी पैदा करने की बेपनाह सलाहियत रखता हो, बल्कि हाजिर कैफियत में नुदरत और अजनबी मंजर को मानूस बना देने की कुदरत रखता हो। यह अल्लामा एजाज फर्रुख साहब का एक इख्तबास था। जबान दानी जबान की नजाकतों को मलहूस रखने और अल्फाज के मिजाज से शनासाई और अल्फाज के बरमहल और तख्लीकी इस्तेमाल के सिलसिले में हजरत अल्लामा एजाज फर्रुख साहब ने अपने करम फरमा और हैदराबाद में उर्दू जबान अदब के हवाले से मुअतबर शख्सियत प्रोफेसर आगा हैदर हसन मिर्जा दहलवी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया है, वो खुद भी उन पर हर्फ बहर्फ सादिक आते हैं। बजातौर पर उन्होंने लफ्जों के खानदानों और कबीलों, अल्फाज के मिजाज उफ्ताद और उन अल्फाज के रंग आहंग और नैरंग के सिलसिले में अपने इस तर्ज तामुल का तज़किरा करते हुए लिखा है। मैं अक्सर सोचता हूँ, इख्तबास शुरू, मैं अक्सर सोचता हूँ
کہ لفظ بے جان نہیں ہوتے، لفظوں کی بھی زندگی ہوتی ہے، ان کی رگوں میں بھی لہو کی روانی ہے، لفظوں کے بھی خاندان اور قبیلے ہیں، ان کے بھی نام و نسب ہیں۔ یہ لفظ بازاری بھی اور درباری بھی، مصاحب بھی اور خوشامدی بھی، سفاک بھی اور نرم خو بھی، عابد بھی اور سرماشنا بھی، شاعروں، ادیبوں اور مصنفین سبھی سے لفظوں کا خلا ملا ہے، لیکن آغا حیدر حسن مرزا سے لفظوں کے گھروں کی کنواریاں اور بہو بیٹیاں پردہ نہیں کرتی۔ جب رات چاند کسی بدلی میں چھپ کر مدھم روشنی بکھیرتا تو آغا حیدر حسن کے ذہن کے کسی نیم و دریچے سے لفظوں کے گھر کی کنواریاں اور نو بیاہتا سہاگنے، گلے میں پھولوں کی بتیاں، کلائیوں میں گجرے، کانوں میں آویزے، گل پیرہن و گل بداماں قطار اندر قطار ان کے اطراف رقص کنا رہتی۔ ان میں سے کوئی الڑ جوان، کوئی نوجوان، کوئی بالکل ہی تھان پان، کسی کی ناک میں نت، کسی کی ناک میں نیم کا تنکا، کوئی سرو خط، کوئی بوٹا سا خط، کوئی زلف بردوش، کوئی کل زلف زیر کمر، کوئی سانولی، کوئی سلونی، کوئی چمپئی، کوئی گلندام، کوئی شاخ گل کی طرح لچکتی ہوئی، اور آغا صاحب اپنے احساس کی انگلیوں سے جسے چھو لیتے وہ دیر تک یوں لرزتی رہتی جیسے بھنورا کلی کو چوم کر پرواز کر جائے تو دیر تک ٹہنی تھر تھر آتی ہے۔ حضرت علامہ اعجاز فرخ صاحب طرز ادیب بھی ہیں اور منفرد لب و لہجے کے خطیب بھی۔ وہ جب بولتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، شفاف لب و لہجہ، بے باک قلم، کوئی نوک نہیں، کوئی جھونک نہیں، اشارتاً یا کنایتاً بھی کوئی نشتر نہیں چبھوتے، لیکن خاری کو بسمل کیے دیتے ہیں۔ اپنے آپ سے بے پرواہ، زمانے سے بے نیاز، رات، تنہائی، قلم، کاغذ، خیال، یہی ان کی دنیا ہے۔ شب بیدار، سحر خیز، یار باش، دشمن پرور، دوست گزیدہ، یہ ان کی طرز زندگی ہے۔ ان کے تکلم میں دریا کی روانی اور خاموشی میں تکلم کے بھنور، نازک مزاج ایسے کہ ذرا سی بات گراں گزر جائے تو یوں اٹھ جائیں جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ میں اپنے مضمون کی تلخیص چونکہ پیش کر رہا ہوں، اس لیے اپنے اس مقالے کے بہت سے حصوں کو جو ہے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ علامہ اعجاز فرخ صاحب کی جو آئین ایام ہے، ان کی خود نوشت، وہ فیس بک پر، میری ٹائم لائن پر اور علامہ صاحب کی ٹائم لائن پر منظر عام پر آ چکی ہے۔ ان کے سوانحی حالات میں اپنے مقالے کا صرف اہم حصہ پیش کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا چونکہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ایک آدھ اقتباس بھی میں علامہ صاحب کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اعجاز فرخ صاحب بنیادی طور پر ایک ہندوستانی فضائیہ فوج کے ایک پائلٹ رہے ہیں۔ 1961 میں ہندوستانی فضائی افواج سے وابستہ ہوئے، ایئر فورس میں ملازمت کے دوران انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں مہارت حاصل کی۔ وہ انڈین ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ اور فلائٹ لیفٹیننٹ رہے۔ کھلی فضاؤں میں بڑے بڑے جہازوں کو اڑانا اور مخصوص مہارت کے ساتھ دیو ہیکل جنگی طیاروں کو اڑانا ان کے مشاغل میں شامل تھا۔ ایئر فورس میں 9 سالہ لازمی خدمات انجام دینے کے بعد 1969 میں انہوں نے ہندوستان کے مرکزی ادارے سروے آف انڈیا سے وابستگی اختیار کی، جس کا قیام 1767 میں ہوا تھا۔ یہ برطانوی ہندوستان کے عہد میں قائم ہونے والا سب سے قدیم ہندوستانی ادارہ ہے۔ اب یہ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی حکومت ہند کے ماتحت ایک مرکزی ادارہ ہے۔ یہاں پر علامہ صاحب قبلہ نے جیومیٹکس اور اعلیٰ ٹیکنالوجی اور ایریل فوٹوگرافی میں مہارت حاصل کی۔ اس کے لیے انہیں تربیت کے لیے لندن بھیجا گیا۔
برطانیہ کے قیام کے دوران انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی اور اعلیٰ اوزار کے استعمال کی مہارت حاصل کی۔ پھر سروے آف انڈیا کی جانب سے حکومت سعودیہ کی درخواست پر سعودی عرب پہنچے اور وہاں پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سب سے پہلے فضائی جو سروے ہیں وہ علامہ اعجاز فرخ صاحب ہی نے کیے تھے، اور زمینی کنٹرول پوائنٹس انہوں نے قائم کیے۔ اس کے بعد جب ہندوستان واپس لوٹے تو مختلف مشاغل اور تجارتی مشغلوں کے ساتھ قلمی مشغلے کو اختیار کیا۔ حیدرآباد دکن کے مشہور اخبار روزنامہ سیاست میں 40 برس تک مسلسل کالم لکھتے رہے۔ قارئین ان کا کالم پڑھنے کے لیے ہفتہ بھر منتظر رہتے۔ اخبار فروش سے ادبی ایڈیشن اگر صبح سویرے حاصل نہ کر لیا جاتا تو دن بھر محرومی اور بے کلی ہوتی، اور تاں کہ اخبار کسی سے مستعار لے کر وہ کالم نہ پڑھ لیا جائے۔ یہ سب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور کا میں خود ایک چشمدید گواہ ہوں کہ گزر چکی تھی یہ فصل بہار مجھ پر بھی۔ مجھے روزنامہ سیاست حیدرآباد کے ادبی ایڈیشن کا وہ زمانہ بخوبی یاد ہے جب علامہ اعجاز فرخ صاحب کا کلام نصف صفحے پر شائع ہوا کرتا تھا۔ علامہ اعجاز فرخ صاحب شروع ہی سے اردو ادب اور اردو کے ذوق سے وابستہ رہے ہیں۔ مطالعہ کا ذوق ان کی 12 برس کی عمر سے جاری ہے۔ انہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار یاد ہیں، اور وہ بچپن ہی سے اردو مزاج اور ادب دوست واقع ہوئے ہیں۔ گویا ولادت کے بعد اردو ان کی گھٹی میں پلائی گئی، اردو سے انہیں والہانہ عشق ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صرف میٹرک تک وہ اردو میڈیم کے طالب علم رہے، لیکن ان کی تعلیم اس کے بعد سب انگریزی میں ہوئی۔ وہ بیک وقت کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، لیکن ان کا شمار اردو کے مایہ ناز ادیبوں میں ہوتا ہے۔ نقد و نظر میں گہرائی اور گیرائی، انگریزی ادب سے شغف، اردو اور حیدرآباد سے بے پناہ عشق اور محبت ان کا بنیادی تعارف اور سرنامہ ہے۔ علامہ اعجاز فرخ، ہم ایک دو اقتباس پیش کر کے اپنے مقالے کی اس تلخیص کو ختم کروں گا۔ علامہ اعجاز فرخ بے بدل خطیب اور منفرد ادیب ہیں۔ وہ تقریر و تحریر دونوں میدانوں کے شہسوار ہیں۔ سامعین اور قارئین کے دلوں کی دھڑکنیں گویا ان کے ساتھ ہو جایا کرتی ہیں۔ ان کی تقاریر کو مجمع دم بخود ہو کر سنتا ہے۔ خطابت میں ان کی لفظیات اور لہجہ سماعتوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ اسی طرح ان کی تحریر اسلوب نگارش اور مواد و پیشکش کے اعتبار سے منفرد و ممتاز ہوا کرتی ہے۔ پڑھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ان کی تحریروں کی گرویدہ اور فریفتہ ہے۔ روزنامہ سیاست کے کالم کی مقبولیت کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ شوق، اور میں اپنے اختتامی حصے پر پہنچتا ہوں۔ علامہ اعجاز فرخ صاحب کی خطابت اور علامہ صاحب کی ان سب چیزوں کا اس میں مقالے میں چونکہ موجود ہے، اور یہاں صرف مجھے تلخیص ہی پیش کرنی ہے۔ تاریخ دکن، بالخصوص دکنی تہذیب اور حیدرآباد کی تاریخ علامہ اعجاز فرخ کے خصوصی موضوعات ہیں۔ ان کی قلندرانہ طبیعت، بے پرواہی اور خلوت پسندی غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین کو محفوظ رکھنے اور شائع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود علامہ اعجاز فرخ صاحب کی کئی تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ حیدرآباد شہر نگاراں، خامہ خوں چکا اپنا، مرقع حیدرآباد جلد اول، پس حرف بے تکلم، شوکت عثمانیہ مرتب کردہ شاندار کتاب، کتاب الزیارات، عکس حیدرآباد، 2 جلدیں جس میں 1200 ایسی حیدرآباد کی نادر و نایاب تصاویر موجود ہیں کہ یہ ایک شاندار البم ہے۔ امیجز حیدرآباد، 2 جلدیں انگریزی میں تعارف کے ساتھ۔ گلمسز آف نظام ڈومین، مطبخ آصفیہ، مطبخ آصفیہ کا مینول جو دستی کتابچہ ہے رہنما۔ سفر ہے شرط، علامہ اعجاز فرخ صاحب کا یہ سفر نامہ ہے۔ آئین ایام اور مرقع حیدرآباد جلد دوم۔ سفر ہے شرط یہ سفر نامہ لکھنؤ، آئین ایام اور مرقع حیدرآباد، یہ تینوں منتظر طباعت ہیں۔ اس کی چند جلدیں، چند قسطیں فیس بک پر میں نے شیئر کی ہیں۔ ابھی میں علامہ اعجاز فرخ صاحب کی ایک اقتباس پیش کر اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔
यहाँ میں نے بہت پہلے علامہ اعجاز فروخ کی خود نوشت کے بارے میں 2016 میں، یعنی آج سے تقریباً 10 سال قبل لکھا تھا۔ اردو کے خود نوشت سوانحی ادب میں ایک اہم اضافے کی حیثیت رکھنے والی آپ بیتی آئین ایام کی دوسری قسط میں حضرت علامہ اعجاز فروخ صاحب حفظہ اللہ نے حیدرآباد کی تاریخ کے اہم اوراق کو الٹنے کی کوشش کی ہے، اور اس قسط کو اپنی کتاب مرقع حیدرآباد کے ایک ورق سے مزین فرمایا ہے۔ نہایت خوبصورت اور دلکش تحریر، جس میں اختصار کے ساتھ تاریخ کی کڑیوں کو کچھ اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ اس میں ایک عہد کی منظر کشی بھی ہے، امور سلطنت میں ماماؤں کی دخل اندازی بھی، اس میں مکالموں کا حسن بھی ہے، اور دلچسپی اور دل آویزی بھی۔ یہ وہی حیدرآباد فرخندہ بنیاد ہے جو آپ کا مولد و منشا اور موتن و مسکن ہے، جس کے اثرات آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت پر بہت گہرے مرتب ہوئے ہیں۔ آپ کے شعور اور تحت شعور پر اس کی تفصیلات و جزیات کے نقش و نگار مرتسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر محبت کے احوال و آثار، اس کی تہذیب و تمدن، اس کی ثقافت و مدنیت، اس کا عروج و زوال، اور اس میں اشخاص و رجال، یہ سب مشخص و مجسم ہو کر ہمیں علامہ اعجاز فروخ صاحب کی آپ بیتی میں ملتے ہیں۔ علامہ صاحب کا اقتباس شروع: اظہار ذات کی خواہش تو فطرت ہے، ہر ذرہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کی کائنات بازیافت کی جائے، اس کے اندر بھی فطرت کا سما رقص کرے ہے، اس کے بھی جلوے ہیں، اس کی بھی تابانی ہے، جو ہے وہی بہت کچھ ہے، تفوق ذات جو خود سری بھی ہے، احساس کمتری کی علامت بھی، لاکھ خوش رنگ سہی لیکن اس پیرہن سے کیا حاصل جہاں خبا چست نہ ہو، موضوع نہ ہو، لباس میں پیوند عیب نہیں، عریانی تن کو ڈھانکنے کے لیے پیوند بھی خوب وسیلہ ہے، ٹاٹ ہی کا پیوند تو ہر بینا کو بھی دکھائی دے جاتا ہے، لیکن مخمل کا پیوند تو اندھے کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ روح کے لیے تو لباس تہذیب کافی ہے، یہ جو ہو جائے تو عریانی تن کچھ بھی نہیں، ایسے میں چھپانا کیا اور دکھانا کیا۔ صرف ایک اقتباس علامہ اعجاز فروخ صاحب کی اہم ترین تصنیف مرقع حیدرآباد سے آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ علامہ اعجاز فروخ صاحب کی جو تصنیف مرقع حیدرآباد ہے، یہ 400 سالہ حیدرآباد کی تہذیبی تاریخ ہے۔ یہاں تاریخ ہے، تاریخ اساس ہے، لیکن اس میں تہذیب و تمدن اور مدنیت و شہر نشینی کو اہمیت دی گئی ہے، اور یہ ایک عجیب انداز کی تصنیف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوع کی کوئی تصنیف شاید ہی کہ اردو میں کسی اور قلمکار یا ہم عصر ادیب نے پیش کی ہو۔ علامہ اعجاز فروخ صاحب کی مکالمہ نگاری کی مثال کے طور پر ایک اقتباس، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا اپنا اختتامیہ پڑھ کر۔ علامہ اعجاز فروخ صاحب لکھتے ہیں: تسخیر گولکنڈہ کے بعد جب شہزادہ اعظم نے اپنی نگرانی میں خزانے کا گوشوارہ مرتب کروایا تو جواہرات، زیورات، اشرفیاں، ہن، نوادرات و ظروف کی فہرست کی تفصیل تو قرار پا چکی، لیکن کچھ اس میں شہنشاہ کے لیے سوغات بطور علیحدہ بھی کر لیں۔ شہنشاہ نے گوشوارے کو بغور دیکھا، پھر فرغانہ کے بابر سے تخت طاؤس پر جلوہ افروز شہنشاہ جہاں تک کی دولت مغلیہ میں اس کا گوشوارے کا تخمینہ جوڑ چکا تو اندازہ ہوا سارا ہندوستان نہ صرف زیر نگیں ہے بلکہ شاید اب فتح کرنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ ایسے میں شہزادہ اعظم نے شہنشاہ کو مخاطب کر کے کہا: ذل الہی کا سایہ تا قیام شمس و قمر سلامت رہے، ہم شہنشاہ ہندوستان کی خدمت عالی میں متبرک میں ایک حقیر تحفہ اس توقع پر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ شہنشاہ معظم اسے اپنی گرد پا کے برابر بھی تصور فرما کر قبول فرمائیں تو ہم اسے اپنی خوش بختی پر محمول کریں۔ شہنشاہ نے جنبش ابرو سے اجازت مرحمت فرمائی۔ شہزادے کی دستک پر عبد الرحیم خان مرصع کشتی لیے حاضر ہوا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر سرپوش ہٹایا اور دونوں ہاتھوں پر کشتی لیے خمیدہ خمیدہ شہنشاہ کی خدمت میں پیش ہوا۔
सरपोश का हटना था कि कीमय शहनशाही में हल्की सी गुलाबी रोशनी सी फैल गई। शहनशाह ने निगाह की तो दो बड़े हीरे सफेद मखमल पर रखे नजर आए, एक बिल्कुल चौकोर और दूसरा बैजुई पहलूदार तराशीदा। उनकी हल्की गुलाबी रंगत के आगे हर तशबीह मान थी। दरबार के शायर ने अर्ज किया, कोई दोशीजा अपने महबूब के तसव्वुर में हल्की सी सुर्ख हो जाती है तो उसके आरिस की सुर्खी राज अफशा हो जाने के खौफ में जब रुपहली रंगत से साजबाज कर लेती है, तब शायद यही रंग होता है। शहनशाह ने फरमाया, तशबीह हेच है, और नजर कबूल के तौर पर उंगलियों की पोर से उसे छू लिया। तो एक और शायर ने कहा, कच्चे रेशम से ज्यादा सुबक। शहनशाह ने फरमाया, ख्याल खाम है। तीसरे शायर ने शहनशाह के लम्स की फरहत के पेश नजर कहा, माहे कामिल के किरणों की नर्म ठंडक। शहनशाह ने कहा, तशबीह में खून की कम है। फिर फरमाया, कोई और तशबीह? अहले दरबार चुप हो गए। कहते हैं कि खद्र गौहर, शाह दानद या बिदानत जौहरी। बेसाख्ता शहनशाह की जबान से निकला, दरियाए नूर, दरियाए नूर। ये इख्तबास था तस्खीर गोलकुंडा से औरंगजेब के इंतकाल तक हैदराबाद का अबूरी दौर, अल्लामा एजाज फर्रुख साहब, मुरक्क़ हैदराबाद, सफ़ा 62। आखिरी पैराग्राफ जो बिल्कुल इस पूरे मकाले ही की जो है निचोड़ है, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये हकीकत है जिसका मैंने यहाँ इजहार किया। बरमला तौर पर मुझे एतराफ है कि कमा हक़हू मैंने यहाँ पर हजरत अल्लामा एजाज फर्रुख साहब क़िबला के बारे में मैं नहीं लिख सका और न ही मैं पेश कर सका हूँ। अल्लामा एजाज फर्रुख साहब की नस्र मेरे लिए हमेशा मरगूब और मुताले की पहली तरजीह रहे हैं। नहीं मालूम मैंने उनकी एक एक तहरीर को कितनी मर्तबा पढ़ा है और किन कैफियत से दो चार हुआ हूँ। उनके मजामीन में मौजूद खातिलाना तेवर, बैन सुतूर नश्तर, मलफूज से ज्यादा गैर मलफूज अल्फाज के कबीले, लफ्जों का इंतखाब और बरमहल इस्तेमाल, दिलो दिमाग को मशहूर कर देने वाला तर्ज निगारिश मेरे हवास पर अजीब कैफ तारी कर देता है, और मैं आलम तखय्युल में उनके हमराह सैर करने लगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी इस तहरीर में मेरे तअस्सुर की शिद्दत गालिब है और जाती पसंदीदगी का रंग झलक रहा है। ताहम मेरी दानिस्त में ये सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। अल्लामा एजाज फर्रुख साहब हफिज़हुल्लाह, अल्लामा साहब के फिक्र फन का कमा हक़हू जायजा लेने और उनकी निगारिशात को आदिलाना नक़्द नज़र से परखने के लिए मुस्तकबिल में जर्फ निगाह नाखिदीन और अहले नजर असहाबे नक़्दो इंतखाद कमा हक़हू इल्तिफात फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप तो ये दक्कन है और आप